अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एपिसोड 60। तो नावल तेरे नाम पे मर जाऊँ बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो आज के एपिसोड यम 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 बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो लेट्स स्टार्ट। तुम रोने डालोगी यूं तो हिल भी नहीं पाऊंगा यहाँ से। कितने सारे मोमेंट जाया कर रही हो तुम। बस करो, सदियों बाद थोड़ा आया हूँ। 8-9 दिन थे दिलारा। बहुत सा रोने और अपने आंसुओं से बारान की सारी गर्दन गीली करने के बावजूद भी जब वो चुप ना हुई तो बारान को यही हल समझ आया कि इसे प्यार से नहीं बल्कि धीमे से हवा अंदाज में मुखातिब करे, रो और रोक दे। और ट्रिक काम कर गई। वो अपना चेहरा निकालती जरा बारान के सीने पर कोहनियों को टेके उठी तो उसकी आंखें रो रो समंदर बनी थी। फिर भी इनमें तपिश साफ देखी जा सकती थी। हाँ, 8-9 दिन थे। मैं तो पागल हूँ जो रो रही हूँ। सही कहा तुमने। प्यार भी तो तुम्हें मुझसे है, तो रोना तो तुम्हारा बनता है, मेरा नहीं। चलो रो। वो अपने आंसू उसके सीने की जानिब वाली शर्ट के हिस्से से रगड़ती असूली डिमांड पर आई, जो इन अंबर आंखों में बेखुदी के बादल गालिब ले आई। आसार तो यहाँ हैं प्यार वाले। वो मुस्कुराते हुए ही छेड़ते बोला। सीने पर रखी उसकी कोहनियों से जरा भी बेचैन ना होते, दोनों हाथ दिलारा के पीछे ले जाते, उसके सारे बाल हाथों में पकड़े ताकि वो दिलारा के चेहरे तक ना झूलें। कल चले जाओगे तभी रो रही थी। तुम्हारे आने का सरप्राइज भी फील नहीं हो रहा। वो फिर से बाजू उसकी गर्दन में परोए उसकी गाल से गाल लगाती इस पर ढह जाती बोली। तो बारान ने उसके बाल छोड़ते दोनों बाजू उसकी तरफ फाइल किए। कल आने में अभी इतने घंटे हैं दिलारा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी फील जिंदा कर देता हूँ। मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो इसे जिस शिकंजे में कैद करना जा रहा था, दिलारा सब समझ रही थी। फौरन से सर उठाए उसे आंखें दिखाते हुए घूरी। अपने खेल अपने पास रखो। मैं तुम्हें किडनैप कर लूं अगर, फिर तो तुम नहीं जा सकोगी वापस। तुम्हें कैदी बनाकर रख लूं अगर, तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूं। दिलारा के नेक ख्यालात सुने बारान कह कहा मारे हंसा तो दिलारा का मुंह बना कि सुनने में अच्छा लग रहा है। जानना चाहता भी कौन है तुमसे दूर। मैं फ्लाइट में था तभी रात बहाना किया कि बिजी हूँ, वरना सरप्राइज खराब हो जाता अगर तुम मुझे रात के वक्त तैयार देखती। क्या वाकई खुश नहीं हुई मुझे अचानक देखकर? वो उसकी जज्बातियत पर दुगनी उदास हुई। इतनी खुश हूँ कि तुम्हें नजरों से दोबारा ओझल होने देना मौत लग रहा है। अब तो मेरे पेपर्स खत्म हो गए, मुझे भी ले जाओ अपने साथ। दिलारा ने उसके सीने से उतरते उसके पहलू में बस कर उसकी बाजू पर सर रखा और बाजू उसकी तरफ लपेटी। बारान के लिए उसका वजन मामूली था, पर वो जानती थी इतनी भी नाजुक नहीं है। अच्छा भला वजन रखती है। फिर कोई खतरनाक हादसा हो जाता तो दिलारा को नजरें भी चुराने का अजाब उठाना पड़ता, और इस वक्त तो इससे एक पल नजर हटाने के हक में ना थी। मैं क्यों रहना चाहती हूँ, तुम क्यों रहना चाहती हो मेरे साथ? बारान ने दोनों बाजुओं में से भरे उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों में भरे पूछा तो वो सच ना उगल डाले, इस सबब कुछ देर आंखें चुरा गई। मैं नहीं चाहती ना कि तुम अपने प्यार से दूर रहो। दिलारा ने यह जुमला उसे देखे बिना कहा। मेरी तरफ देखकर बोलो, खबरदार तुमने मुझसे नजरें हटाई। बारान ने उसको अपने सीने में भेजा ही यूं कि वो उसे देखने लगी, आंखों में बेपनाह शिकायत लिए कि वो उसे ऐसे क्यों परेशान कर रहा है। तुम देखे नहीं जा रहे मुझसे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें हिलने भी ना दूंगी। बस बहुत हुआ। वो उसकी गिरफ्त से मैं मचल कर उठी और पैर बेड से उतारते उठने लगी। जब वो परेशान हुए, उठ बैठे, उसकी कलाई पकड़ कर खींचे, वापस उस पर झुका गया। दिलारा ने सहम कर बारान की आंखों में देखा। क्या चाहती हो, चाह कहाँ रही हो? वो बेचैन हुआ। उसने दिलारा को जिस तरह दोनों इतराफ कमर से होल्ड कर रखा था,
دلارا کا خواہاں چہرہ دھواں ہوا اور بدن کانپا۔ تمہارے لیے کچھ لانے تاکہ تمہارے یہ ہاتھ بدتمیزیاں کرنا بند کریں۔ خبردار جو تم بیڈ سے ہلے۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکا کیونکہ دلارا نے اس کو شانوں سے پیچھے کو دھکیل کر واپس بیڈ پر گرایا اور اس پر چڑھ کر بیٹھے سے خطرناک تیوروں سے وارن بھی کیا۔ مت جاؤ۔ باران نے التجا کی پر وہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ میں روم لاک کر کے جا رہی ہوں، آدھے گھنٹے تک آتی ہوں، ہلنا مت۔ دروازہ توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو میرا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے، چومنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے اٹھنے پر واپس اسے دھکیل کر پیچھے کو گراتی اٹھی اور جا کر نائٹ پاجامے اور جرسی اسٹف ٹی شرٹ کے اوپر ہی لانگ کارڈیگن پہنے ڈرا سے روم کیز لیے ڈور کی طرف بڑھی تو باران نے پیچھے ہی بیڈ کا تکیہ اٹھا کر نشانہ باندھے برسایا۔ وہ پلٹی اور سرد نظروں سے اس آدمی کو دیکھا۔ تم مجھے اگنور کر کے جا رہی ہو، اس کی سزا دینے کا جو مجھے اختیار ملا، پھر تمہیں نہ بھاگنے دوں گا، نہ چیخنے اور نہ مچلنے۔ جاؤ جاؤ، میں بھی سو رہا ہوں، کل صبح تک سویا رہوں گا۔ جب تمہیں ہی میری قدر نہیں تو میں بھی ناراض ہو گیا ہوں۔ باران نے دوسرا تکیہ بڑبڑانے کے فوراً بعد منہ پر رکھا اور ٹانگیں دونوں پورے بیڈ پر پھیلائے ایک بازو بھی کھول لی۔ اب وہ کیکڑے کی طرح پورے بستر پر پھیلا تھا اور دلارا کا بس نہ چل رہا تھا وقت کو یہیں ٹھہرا دے۔ دلارا کی نظر اس کے صاف ستھرے پیروں پر گئی۔ پینٹ تھوڑی فولڈ کر رکھی تھی۔ وہ واپس پلٹی اور بیڈ کی بائیں کی جانب جا کر بیٹھی۔ پھر اس نے بیڈ کے کنارے رکھے باران کے پیر کے اوپر والے انگلیوں کے حصے پر جھک کر اپنے ہونٹوں کو رکھا ہی کہ وہ کرنٹ کھائے نہ صرف پیر کھینچ گیا بلکہ تکیہ چہرے سے ہٹائے سر اٹھا کر پیروں کی طرف نیچے بیٹھی دلارا کو دیکھ کر شوق ہوا۔ کہتے ہیں بیبی کے پیر کو کس کرو تو وہ اور لاڈ اور نخرے اٹھواتا ہے۔ اب میں نے اپنے بیبی کے پیر کو کس کی تو جی بھر کر مجھ سے لاڈ وصول کرو، پر ناراض ہونے کی بات کی تو گلا گونڈ دوں گی تمہارا۔ کہا ہے نا آ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آئی تو باران نے تکیہ پرے پھینکا اور جھمپ مارتا وہ اٹھ کر دلارا تک پہنچا جو اس کے ایک دم قریب آنے پر گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی، پر باران نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ تم نے میرے پیر کو کس کی؟ ویسے تو بڑی سینسٹیو ہو، پیر پر کتنے جرمز ہوتے ہیں سوچا نہیں تم نے اس کارنامے سے پہلے؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے آ کر پہلے ہاتھ پیر اچھے سے دھوئے ہوں گے، اور میں نے وائف کی طرح نہیں کی، تم چھوٹے سے بیبی لگے تبھی کی۔ دلارا نے فوراً پر اعتمادی سے وضاحت دی تو باران کی ہفکی لمحہ لگاتے پیار بنی، اور اس سے جو مجھے اسپیشل والا فیل ہو گیا ہے اب اس کا کیا کروں؟ باران نے سخت بے بس بنتے اپنی حالت کہی جو وہ ظالم دیکھ کر بھی جھٹلا رہی تھی۔ اس میں کیسا اسپیشل؟ باران تمہارے پیر ہیں بھی بہت پیارے کہ منہ سے زیادہ صاف ستھرے لگتے ہیں، تو مجھے پیار آ گیا ان کو صاف ستھرا دیکھ کر۔ دیکھو میں نے کوئی اسپیشل فیل نہیں کروایا باخدا۔ وہ صفائیاں دیتی اور جان کو آ رہی تھی اور باران نے اسے بس زور سے اپنے سینے لپٹا لیا جسے بہت کچھ ایک ساتھ کنٹرول کیا ہو۔ اب یہ کیوں کر رہے ہو؟ ناراض ہونا میں تم سے؟ وہ خود بھی ہاتھ اس کی کمر کی اطراف جماتی روحاسی ہوتے منمنائی تو باران کی گرفت مزید جکڑی گئی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ دیے اس کی مہک سے اپنے بڑھتے جذبات کو سکون پہنچا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے ناراض ہونے دوں گا؟ باران کا استحقاق چھلکاتا لہجہ اپنی شدت سمیت دلارا کی برہمی دور کرنے کا موجب بنا، پر وہ ظاہر ایسے ہی کرنے والی تھی کہ اس پر اثر نہیں ہوا۔ باران نے اسے اپنے سامنے کیا پر ہنوز وہ اس کی مضبوط بازو کے حالے میں مقید کھڑی دم سادے باران کے چہرے پر اپنی بے قرار نظریں پھیرنے لگی کہ وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ دیکھو مجھے کس کرنے کی کوشش بھی مت کرنا باران۔ دلارا نے اس کے ارادے تب سمجھے جب باران کی نظر دلارا کے ہونٹوں پر جمی تھی۔ کیوں کوشش کس نے کرنی ہے؟ میں تو جیت ہی جاگتی کس کرنے والا ہوں۔ کوشش اناڑی لوگ کرتے ہیں۔ وہ شوخی مارنے کے چکر میں جو بولا اب اس کی جان اور مہارت ایک ساتھ دلارا نکالتی۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ پہلی بار ہر کوئی اناڑی ہی ہوتا ہے، پھر تم نے کہاں ٹریننگ لے رکھی
جو تمہیں اپنے گٹ کے سر ہونے کا اتنا یقین ہے؟ دلارا نے سارے لاڈ ایک طرف کرتے اس آدمی کو گریبان سے دبوچا تو باران کو کوئی راہ نجات دور دور نظر نہ آئی کہ میں نے تمہیں خواہ مخواہ روب میں ڈالنے کو بکواس کر دی ہے، اب اس پر بگڑ مت جانا۔ وہ تعصب سے منت پر اترا اور دلارا اترائی کہ یہ اتنا بڑا آدمی کس طرح دلارا کیا کہ سہم گیا ہے۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے تمہارے ہونٹوں کو بس دیکھ کر ہی ماہر ہو گیا میں رومانٹک باتیں نہیں کرنی آتی کیا؟ دلارا نے اس کے کالر پر جمی ڈھیلی پڑتی گرفت مزید سخت کرتے سے اتنے قریب کھینچ لیا کہ بس دونوں طرف ایک گہرا سانس لینے کی دیر تھی اور ہونٹوں کی ساری خواہشات مٹنے کا سلسلہ چل نکلتا۔ رومانٹک ہونے ہی لگتا ہوں پر تم کوئی ایشو اٹھا لیتی ہو کہ بتاؤ کہاں جاؤ گی اور مجھے قید کرنے کے لیے کیا پھندے یا رسی کا انتظام کرنے جا رہی ہو؟ میں یہاں اکیلا کیا کروں گا؟ وہ اسے ابھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کیا لینے جا رہی ہے، پر یوں باران کا مسکین بننا بھی کہاں قبول تھا۔ جو میں اکیلی کرتی رہی ہوں یہاں ہفتے سے وہ کرو، تمہیں احساس ہو کہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ مصروف ہو کر تمہیں میری کمی اتنی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، پر اب اس کمرے میں رہ کر دیکھو، میں آتی ہوں۔ وہ اسے سزا دینا چاہ رہی تھی جسے مصروفیت میں بھی کئی دن سے وہی یاد آئی تھی۔ سارے فیصلے یہ لڑکی خود ہی تو لے رہی تھی۔ میں نے کب محسوس ہونے دیا تمہیں اکیلا؟ وہ اس کی پھر سے کلائی اچک کر اپنے سینے کی اور گھسیٹ گیا کہ ایسا الزام وہ بڑے دل کے باوجود نہ سہ سکا۔ جب کال پر بات نہیں ہوتی تھی تب تمہارے بہت کام تھے، میرے بھی، لیکن پھر بھی یہ شکوہ کروں گی میرا حق ہے۔ وہ اپنے فضول حقوق کے لیے تو بڑا مچل رہی تھی، جو لینا چاہیے تھا اس سے دامن بچا رہی تھی۔ تم نے جاتے ہوئے جو اپنا حق لینے کے باوجود میری جان مشکل میں پھنسائی تھی اس کا کیا؟ وہ جان بوجھ کر ٹاپک بدل رہا تھا۔ دیکھو وہ ایسے تھا جیسے گاڑی اچانک دیوار سے جا ٹکرائے، آٹومیٹک تھا۔ دلارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر باران ہانک ہوتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ دلارا اس کے ڈرامائی ری ایکشن پر الرٹ ہوئی۔ تمہیں میرے ہونٹوں اور گاڑی میں فرق نظر نہیں آیا؟ وہ میرے خدا کہاں سے لگ رہا ہوں گاڑی والے ہونٹوں والا، سیریسلی؟ وہ صدماتی انداز میں بڑبڑایا تو وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف بڑھی، اس کے دونوں بازو پکڑ کر کھینچے کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنسائے ہوئے گھور رہا تھا۔ سوری، بہت بونگی مثال دے دی، تمہارے ہونٹ گاڑی جیسے بالکل نہیں ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتے سے پرسکون کرنے لگی، پر وہ بھانپ رہا تھا کہ وہ مذاق اڑا رہی ہے۔ تو پھر خود کو میرے آگے جاتے ہوئے پیش کرنے کی کیا حرکت کی تھی تم نے؟ پتہ تھا کچھ کر نہیں سکتا تبھی مجھے آزمایا تھا نا؟ وہ ہاں غصہ ہوئے جا رہا تھا جبکہ دلارا نے ہاتھ سجاتے جب دونوں ہتھیلیوں کی گرمائش باران کے چہرے کو دیتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا تو وہ گہرا سانس بھر گیا۔ نہیں باران، وہ خود بخود ہوا کہ مجھ سے تمہیں روکا نہ کیا، میں بالکل برف کی طرح جم سی گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کسی بھی بے چینی پر راضی ہو سکتی ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں بس مس کیا ہے اتنے دنوں میں؟ وہ اسے یوں مرضی سے سانس بھرنے کے قابل بھی نہ چھوڑ رہی تھی، سوال کیے منتظر تھی کہ وہ جواب دے۔ پھر کیا کرتی رہی ہو؟ باران نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہاتھوں میں پکڑ کر باری باری چومتے دلارا کی طرف دیکھے پوچھا تو وہ مبہم سا مسکرائی۔ کیوں بتاؤں؟ تم بہت سے دن رکو نا، پھر خود جان لینا کہ یاد کے علاوہ کس جذبے میں قید ہو گئی ہوں۔ وہ کبھی بھی منہ سے نہیں کہنے والی تھی کہ وہ اس کی چلتی سانسوں کا سبب ہے، یہ راز باران کو خود ہی اگلوانا تھا۔ نہیں رہ رہا کیونکہ تم اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ابھی بھی یہی لگ رہا ہے ہم لانگ ڈسٹنس میں ہی ہیں۔ باران نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے منہ پھیرا اور پلٹ کر کھڑا ہوا تو دلارا اس کی بیک سے جا جڑتی اس کے پچھلے کندھے پر اپنے ہونٹوں کو رکھے کس کرے بازو اس کے بغل سے نکالے ہاتھ اپنے باران کے سینے پر جما گئی۔ لانگ ڈسٹنس میں بیک حق ہوتے ہیں کیا؟ وہ سر اس کی کمر سے جوڑے دانستہ شرارت سے بولی تو وہ کچھ کہہ ہی نہ پایا۔ دھیان تو دلارا کے دل کی دھڑکن سے جا الجھا تھا۔ نہیں، یہاں میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے سامنے لایا تو دلارا کی اداس آنکھیں بہت سے فسانے کہتی محسوس ہوئیں۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا، وہ دگنی ہوئی۔
یہی کہ تم میرے حکم بنا اعتراض مانو۔ یہ جدائی تم نے دی ہے تو میرے اندر اس کا برا اثر ختم ہونے تک انتظار کرو۔ کیا پتہ تمہیں ادھوری کس پوری کرنے کے لیے دوبارہ نہ کہنا پڑے مجھے۔ صبر نہیں ہے تم میں کیا؟ وہ اس کی صبر کیا اس کی برداشت سے بھی کھیل رہی تھی۔ وہ کیسے دور رکھتا خود کو اس سے، کیسے روکتا اپنے آپ کو اس لڑکی سے پیار جتانے کے لیے۔ اس لڑکی کے اصول باران کو کہیں کا نہ چھوڑ رہے تھے۔ تمہیں میں صبر کرتا چاہیے ہوں۔ تمہیں پتہ ہے صبر کتنا بھاری ہوتا ہے، چاہے جس بھی معاملے میں ہو۔ وہ سیدھا سباؤ اس ظلم سے کہہ بیٹھا، اس ظالم سے کہہ بیٹھا جو خود مظلوم تھی، ترسی ہوئی تھی اس شخص کے لیے، پر کیسے کہہ دے ایک دم سے۔ یہ نہیں ہوتا تھا اس سے۔ کہو کہ کبھی نہیں جاؤ گے، ابھی کر دوں گی کیس۔ وہ سیدھی شرط میدان میں لیے اتری۔ تم جانتی ہو ایسا نہیں ہو سکتا فی الحال۔ میرا جانا ضروری ہے، بھلے ایک آخری بار ہی صحیح۔ وہ سرد مہری سے بولا تو دلارا اس سے دور ہوئی۔ میں تمہیں جانے دوں گی تو جاؤ گی نا، ہلنا مت یہاں سے۔ وہ باران کو پکڑ کر واپس دھکیل کر بٹھائے خود اس بار جب کمرے سے نکلی تو باہر سے دروازہ بھی لاک کیا، جبکہ باران سرد سانس پڑتا وہیں پیچھے کو گر گیا۔ دلارا نے اپنے بگڑے موڈ کو بحال کیا اور وہ گھر سے نکلی۔ بیگ اس نے اپنے دوسرے روم سے لیا، جبکہ گاڑی تھی نہیں، تبھی وہ پیدل ہی کچھ دور تک گئی جہاں کافی ساری جیولری شاپس تھیں۔ 2-3 شاپ سے اس نے مطلوبہ چیز مانگی پر وہاں موجود نہ تھی۔ پھر دلارا کو ایک اسپیشل شاپ نظر آئی اور وہ اس میں گھسی۔ شاپ اونر فوراً اس کی طرف آیا۔ مجھے ہینڈ کپس چاہیے، ہتھ کڑی جلدی سے دیں۔ وہ شاپ اونر سے سیدھا سباؤ بولی جو آگے کاؤنٹر کے مین حصے تک آتا، رازداری سے دلارا کی جانب ذرا سر نیچے جھکا۔ نارمل والی یا والی؟ شاپ اونر کے کمینگی سے پوچھنے پر دلارا ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب یہ نارمل والی اور والی کون سی اقسام ہے جن میں دونوں ہاتھ قید ہو جائیں انسان کے، وہ چاہیے؟ دلارا نے تپ کر شاپ اونر کو بھی سٹپٹا کر رکھ دیا۔ جی میم وہ تو ہو جائیں گے، پر کسی مجرم کے لیے چاہیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ مجرم کو پکڑنے والی تو نہیں، البتہ شوہر کو قابو کرنے والی مل جائے گی۔ لگتا ہے آپ کو وہی چاہیے۔ شاپ اونر کے اس بار ذرا بے شرم بن کر سارے لحاظ کے پردے جا کیے، جبکہ وہ معصوم سی دلارا اب اس سوچ میں ڈوبی اس آدمی کو گھور رہی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ یہ ہتھ کڑی وہ باران کے لیے خرید رہی ہے تاکہ وہ واپس برمن نہ جا سکے۔ پھر دلارا کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئی یہ کس قسم کی قید کے اشارے ہیں، جب اس اونر نے اسے گلابی فلفی ہتھ کڑی پیش کی۔ وہ بنے تو ہینڈ کفس ہی تھے، پر ان کو فینسی بنانے کے لیے اون کے بال چپکا رکھے تھے اور لپسٹک اور ہاٹ ڈے والا ایموجی بھی سل کر چپکا تھا۔ اوئے مسٹر، میں نے کسی مفرور کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے اس کے ہاتھ باندھنے ہیں، اس کی کلوتی عزت سے نہیں کھیلنا۔ تمہاری شاپ تو میں آج ہی کمپلین کر کے بند کرواتی ہوں۔ معصوم لوگوں کو کیسی کیسی چیزیں بیچ رہے ہو گدھے۔ وہ سرخرو ہو کر اس بیچارے شاپ اونر پر ہی برسی تھی جو تو شیزا کو ٹھیک چیز دکھانے کے باوجود سر پیٹ رہا تھا بیچارہ۔ میم یہ غلط چیز نہیں ہے، کپلز اس کی بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں آج کل۔ خرافاتی صحیح پر لوگ شوق سے لیتے ہیں۔ آپ پلیز میری شاپ کو کیوں بند کروانے پر تلی ہیں؟ اس سے ہاتھ قید ہو جاتے ہیں، بس ذرا یہ چیزی لک میں ہے۔ آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو بلیک میں دکھاتا ہوں، وہ تھوڑی اچھی لک میں ہے۔ شاپ اونر کو اپنی شاپ کی فکر پڑی، تبھی منتوں ترلوں پر اترا، جبکہ دلارا نے بھی ذرا غصہ ایک طرف کیا۔ جب بلیک والی دیکھی تو کچھ اچھی لگی۔ ٹھیک ہے دے دو، پر یہ والی بول کر بیچنا بند کرو۔ شرم لحاظ کرتے ہیں، کیسی بے شرمی پھیلا رکھی ہے تم سب نے۔ ہر کوئی ایک جیسا لفنگا نہیں ہوتا۔ یہ والی دو، اور مجھے رسی بھی چاہیے، ذرا سافٹ ہو تاکہ کھبے نہ، اور ایک ڈک ٹیپ بھی۔ دلارا نے اسے پراپر شرم دلا کر مزید کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی تو شاپ اونر نے پہلے تو خوفزدہ ہو کر اس لڑکی کو دیکھا کہ یہ کسے کڈنیپ کرنے والی ہے، پر پھر یہ سوچ کر سوال نہ کیا کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ شرافت سے اس نے دلارا کی مطلوبہ تمام چیزیں ایک شاپنگ بیگ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھائیں، جس کے بعد دلارا نے کیش سے ہی پیمنٹ کی اور جاتے جاتے اچھی آنکھیں بھی نکال کر گئی۔ واپس آنے تک اسے واقعی آدھا گھنٹہ لگا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی،
कार्डिगन उतार कर बाहर ही हैंग किए वो सीधी वापस रूम की तरफ आई और चाबी लगाकर कमरा खोला तो वो करवट पर लेटा मासूम बच्चे सा चादर के धागे फुर्सत से निकालने में लगा टाइम पास कर रहा था। दिलारा के बेड की नई बेडशीट जो कि धागों से बने डिजाइन की थी अच्छी खासी जगह से खाली हो चुकी थी और नीचे धागों का जो ढेर लगा था वो अलग। क्या कर रहे हो ये? दिलारा ने उसके हाथ पर हाथ मारते टोका तो करवट सीधी किए सर पर खड़ी दिलारा को उल्टे अंदाज में देखने लगा। अपना नुकसान नहीं तो अपने कमरे का सहो, क्या लेने गई थी तुम? वो तफ्तीशी बना बोला तो दिलारा ने इसे उठने का इशारा किया। पारान उठकर बैठा तो दिलारा ने इसे बाजू से दोनों हाथों के संग पकड़ा और काउच पर बिठाई इसे पकड़कर गिरा गई। वो गिरने के अंदाज में बैठा तभी दिलारा वापस पलटी और शॉपिंग बैग को मैट्रेस पर उल्टा। रस्सी टेप और वो काली फ्लफी सी हथकड़ी देखकर बारान को गहरा धचका लगा। इससे बड़ा तब जब वो हैंडकफ्स उठाए उसकी तरफ आई। बहुत ही गंदी चीजें बेचने लगे हैं ये लोग। मैंने इस पर इसे खरी खरी सुनाई। इस दुकानदार को हाथ आगे करो शाबाश। दिलारा इससे हुक्म दे रही थी जिसे मानना बारान पर फर्ज था। जनाब की गुस्सील आंखों में दफतन सरूर ढलने लगा। तुम कह रही हो तुमने इस शॉप ओनर को खरी खरी सुनाई और फिर वही हैंडकफ्स उठा भी लाई? दिलारा ये कुछ हजम नहीं हुआ। बारान मुजरिम की तरह उसके हुक्म पर अपने हाथ खोले हुए मुंतजिर था कि वो हथकड़ी पहनाए, पर दिलारा वो ढूंढ कर लाई स्याह कलर की हथकड़ी पहनाने के बाद थोड़ा सा ब्लश की। देखो इसने कहा था रियल वाले लेने जाऊंगी ना तो वो लोग मुझसे 100 सवाल करेंगे। ऊपर से मैं अभी 18 की नहीं हुई और मुझे तुम्हें कैद भी करना था तो मजबूरन लाई हूँ। इससे जुड़ी कोई गंदी फील दिमाग पर सवार करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे बस कहती हो। दिलारा ने उसके हाथ मजबूती से लॉक करने चाहे पर वो कफ्स बेचारे बारान की मजबूत कलाइयों पर खुपकर रह गए। कमीना फिर भी मुस्कुराया। मलिका ये पहनकर मैं मुजरिम खुद को लग ही नहीं रहा, बेलगाम आदमी लग रहा हूँ। मुझ शरीफ को गंदे गंदे ख्याल खुद आ रहे हैं और तुम रोक नहीं सकोगी। नहीं जाता मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर। कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि तुम खुद धक्के देकर कहोगी कि चलो निकलो नजर ना आना। वो मस्कीन बना भले ही उसे उकसाने पर लगा था, पर जो बड़बड़ा रहा था उसमें दिलारा को कोई खैर ना नजर आई। उल्टा वो मजीद सुर्ख हुई। तुम फिर गंदा बोले, मुझे धमकाया भी। वो अपने जज्बात और तासुरात महारत से छुपाती वापस पलटी और इस बार रस्सी और ग्रेसी टेप भी साथ लाई। मत करो दिलारा, मैंने किया यही तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी याद रखना। बारान ने इसे वार्न किया पर दिलारा ने टेप का किनारा उतारा और इस जालिमपन की इंतहा करते बारान के खूबसूरत होंठों पर लगाकर चिपकाया जो मुंह ही मुंह में मुंह करता मचल गया। इस जालिम ने यही बस ना की। वो उसके पैरों में बैठी और बारान की लाख मजाहमत करने पर इसने वो नरम सी मगर मजबूत रस्सी बारान के दोनों पैरों को जकड़ने के लिए एंकल्स के करीब कस दी जिससे बारान अब उठ तो सकता था पर चलना मुश्किल था। उठता भी तब जैसे कोई जब इसे कोई सहारा देता, क्योंकि हाथ भी इस सस्ते हैंडकफ्स में कैद थे। जब तक तुम ये नहीं मानते कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे ऐसे ही बांध कर रखूंगी। भूखा प्यासा तुम भी रहोगे और खुद को भी रखकर मार दूंगी पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दिलारा ने हाथ झाड़ते नादीदा धूल झाड़ते हुक्म सुनाया जिस पर बारान काउच में बैठा बिन पानी की मछली फड़फड़ाया। पैर बंधे थे, हाथ भी ऊपर से मुंह भी जालिम ने टेप लगाकर बंद कर दिया। जब तक वादा नहीं करोगे मैं तरस नहीं खाऊंगी, ऐसे तड़पो मत, तरस आ रहा है। वो बारान के सीधा उल्टा होने पर परेशान होते इसे धमकाने लगी पर तब दिलारा के हाथ पैर फूले जब बारान ने पैरों को अलग करने को अपनी पूरी फोर्स लगाने के साथ वो नाजुक हैंड कफ्स भी जोर लगाकर खींचने शुरू कर दिए। मत करो, वो तुम्हारी स्किन में खुब रहे हैं। प्लीज बारान मत करो, इधर देखो। वो उसको इस मजाहमत और वहशीपन से रोकने को उसका चेहरा ऊपर उठाए करीब आई और जब उसके होंठों पर लगी टेप ये सोचकर हटाने लगी कि कम से कम वो बोल पाए तो वो नफी में सर हिलाने लगा, क्योंकि ये टेप उतरने में बहुत दर्द देती थी।
بعض اوقات ہونٹوں کی سکن بھی ساتھ لے جاتی تھی تو اسے بہت آہستگی سے اتارنا پڑتا تھا۔ کیا نہیں اتاروں ٹیپ؟ وہ ہنسی ہوئی کہ سمجھنے سے قاصر تھی وہ کیوں ٹیپ ہٹانے سے روک رہا ہے۔ میں آرام سے اتاروں گی، دلارا نے اسے پورا یقین دلایا۔ تب باران نے اس کے بھروسے ہاں میں سر ہلایا۔ دلارا جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوئی اور ایک ہاتھ سے اس کا جبڑے سے چہرہ پکڑے، دوسرے سے اس نے بہت ہی آرام سے وہ شدید چپکی ٹیپ اتاری، اور اتارتے ہوئے وہ اتنا پریشان نہ ہوا جتنی دلارا کی جان اس کے ہونٹوں پر یہ ظلم ڈھا کر نکل رہی تھی۔ سوری، مجھے اس کمبخت نے لوہا جوڑنے والی ٹیپ دے دی کیا؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ دلارا نے آدھے ہونٹوں سے اتارتے بیچ میں پوز لیتے پریشانی سے پوچھا۔ تو باران نے فوراً سر اس بات میں ہلائے اور مسکین بننے میں حد کی۔ او مجھے معاف کر دو پلیز، بس اتر گئی۔ دلارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے پر اس نے فائنلی وہ اتار کر جھوٹ کی طرح پھینکی، اور اس کے سنبھلنے سے پہلے باران نے اس کی ٹانگ میں پیر الجھاتے اسے اپنے اوپر گراتے ہی وہ بندے ہاتھ خار کی طرح دلارا کے گرد پروتے اسے پوری طاقت سے قابو کیا، جو اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ پائی اور باران کے تھائے پر جا بیٹھی اور ہینڈ کفس میں مقید باران کے ہاتھ بھی اسے قید کر چکے تھے۔ تم بندے ہو کر بھی خطرہ ہو۔ سوری، تمہارے لپس ریڈ ہو گئے، میں نے تمہیں فزیکلی درد دینے کی نیت نہیں کی تھی۔ وہ نمدیدہ ہوتی باران کا چہرہ ہاتھوں میں لیے انگلی کی نرم پوروں کو اس کے ہونٹوں پر پھیرے بس رو دینے کو تھی۔ میں آرام لینا بھی جانتا ہوں۔ وہ اس کے بھیگے نین دیکھتے ہی مر مٹا، بے قابو ہوا اور دلارا کے دونوں ہونٹوں کو اپنے درد کرتے ہونٹوں سے جوڑتے دباؤ دیا، اپنے لمس اور استحقاق سے اس لڑکی کو لرزا دیا اور خود بھی مزید بے قابو ہونے ہی لگا، پر وہ دور ہو گئی۔ وہ اس کے منہ کو پکڑے خود سے دور کرنے لگی، پر یوں تھا جسے دلارا کے ہاتھوں سے جان نکل گئی ہو۔ وہ ہر ممکنہ کوشش کرے اس سے بچنے پر لگی تھی، پر وہ شکاری شیر کی طرح اس کی مزاحمت کو جھٹکتا اگریسو ہونے کی کوشش میں تھا۔ بس تم چلے جاؤ، کل کے بجائے آج ہی، پر پلیز یہ مت کرو باران۔ وہ گہرے سانس لیتی اس سے دور ہونے کو اس کی گردن میں جا چھپے منت پر اتری، اور باران کمینگی سے مسکرایا۔ تم ڈھنگ سے مجھے کس کرنے دو گی یا نہیں؟ باران نے سخت تنگ آتے شکوہ کیا، پر وہ ڈرے ڈرے سامنے ہوئی۔ پلیز۔ وہ اس کے آگے پہلی بار اس کی قربت سے خوف کھاتی ملتجی ہوئی تو باران کو رکنا ہی پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی قید سے اسے نکلنے دیا، جو اٹھ کھڑی ہوتی اپنے سرخ دیکھ کے رخساروں پر ٹھنڈے ہاتھ جمانے لگی۔ پھر جب باران کو کھولنے کا سوچا تو وہ ایک ہی جھٹکے سے ان ہینڈ کفس کو دو میں تقسیم کرے ان دو کے بھی ٹکڑے کرتا، چک کر خود ہی پیروں کی رسیاں کھولنے لگا۔ دلارا کو آگ بس گالوں سے نکلتی نہ محسوس ہوئی، بلکہ چار سو نادیدہ حرارت فیل ہونے لگی۔ وہ رسیوں سے پیر آزاد کرے جب اٹھا تو دلارا ڈر کر پیچھے قدم لیتی، اس سے پہلے دیوار سے پٹختی وہ بھاگنے کے انداز میں آتا بروقت اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ گیا، ورنہ وہ بدحواسی میں اپنا سر پھوڑ ڈالتی۔ ابھی بس مرہم لیا ہے تو تمہاری جان نکل گئی، جب ان سے طلب پوری کروں گا تب کیا ہوگا تمہارا؟ تم مجھے نہیں جھیل سکتی، ختم کر دیں یہ رشتہ۔ وہ اس کی بدحواسی پر سخت پریشان تھا، جبکہ دلارا نے اسے دکھی ہوتے دیکھا۔ وہ ایسا کہنے کی جرت بھی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ رشتہ صرف اس لیے ختم کرو گے کہ میں تمہارے قریب نہیں آ رہی یا تمہیں نہیں آنے دے رہی، جو تمہیں دور بیٹھے بھی سکون دیتی رہی، تمہاری فکر میں مرتی رہی ہوں، تمہارے لیے تڑپتی رہی ہوں، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی، یہ سب تمہارے نزدیک کچھ نہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے باران کے کہے الفاظ سے بہت برا ہرٹ ہوئی، صرف ان الفاظ سے کہ اس نے رشتہ ختم کرنے کا سوچا بھی کیسے۔ لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ باران نے تعصب سے پوچھا تو وہ سارے جھگڑے سمیٹے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں تم سے حاصل ہوئے سکون کو کافی کبھی نہیں سمجھ پاتا، مزید چاہیے مجھے۔ یہ بات سمجھو، یہ سب جو گنوایا ہے یہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ تم ہوش کھو بیٹھی، سر دیوار سے لگتا تو چوٹ لگ جاتی، تبھی کہا کہ یہ رشتہ کہیں تمہارے لیے مشکل تو نہیں بن رہا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پھر سے ہچکیوں سے دکھ رہا تھا۔
پر وہ ظالم بنی روئے جا رہی تھی۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا، وہ آنسوؤں سے بھری آواز لیے اس کے سامنے ہوتی سچ میں عادی ہو گئی کہ باران نے ایسی بات کی بھی کیسے۔ میں نہیں چھوڑوں گا، I'm sorry تمہیں رلا دیا، کہو گی تو نہیں جاؤں گا، پر ایسے مت کرو۔ باران کے دگنا ہرٹ ہونے پر وہ اپنے بہتے آنسو پونچھ گئی۔ نو، تم چلے جانا، پر کبھی چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ کیا تم میرے بنا رہ سکتے ہو؟ وہ گرے آنکھیں اب بھی لال تھی اور ان میں بے شمار حزن بھرا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں دلارا۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانگی سے تکتا فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ تو پھر چھوڑنے کی بات کیوں کی؟ اچھا ہے تمہارے ہونٹوں کو درد ہوا، تم بری باتیں کرتے ہو اور سوچتے بھی نہیں کہ کوئی ایسا سوچ کر مر گیا تو۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتا اس کا چرایا چہرہ ہولڈ کرے، یک لخت اپنی طرف کرتا ان بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ I love you so much۔ پھر سے باران نے بس پیار سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ اس عام سے چھونے پر بھی پوری جان سے کانپ جاتی تھی۔ رخسار بی بی کے وہ الگ جتنے آنسو سنبھالے تھے سارے بہہ گئے۔ مت کرو نا پلیز، تم کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ وہ ہچکی بھر کر اس کے پیار سے چھونے پر بھی رو پڑی۔ باران کو سمجھ نہ آیا اس سچویشن میں کیا کرے کہ لڑکی تو چھوئی موئی ہو رہی تھی۔ اوکے، روم میں رہے تو ایسا سب ہوتا رہے گا، باہر چلتے ہیں، جا کر فریش ہو کر ریڈی ہو۔ شاباش۔ باران نے اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کی، اور وہ بچی نہیں تھی، سب سمجھ رہی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ ہنسی ہوئی کہ باران جان چھڑوا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بات مانو خود بھی اب۔ ذرا روب ڈالا گیا جس پر دلارا چپ چاپ جانے لگی، پر وہ اس کے راستے میں آ رکا۔ مجھے بتاؤ میں کیسے تمہاری ساری اداسی دور کروں؟ جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ مجھ سے اریٹیٹ مت ہو، یہ ہرٹنگ ہے دلارا۔ وہ جاتے جاتے روک لینے پر رکی بھی، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کو وہ باران کے قریب ہوتی اس کا گال چومنے لگی۔ کئی بار چوما، وہ بھی جان نکال کر رکھ دیتے انداز میں تم سے نہیں، خود سے اریٹیٹ ہو رہی ہوں۔ آؤٹنگ سے ممکن ہے بہتر ہو جاؤ، چینج کر کے آتی ہوں۔ تم غیر اہم نہیں ہو کہ میں تم سے بیزار آ جاؤں، اکتا جاؤں یا اریٹیٹ ہونے لگوں۔ ابھی تو تم مجھے پورے بھی نہیں ملے، ابھی سے دل کیسے بھر سکتا ہے میرا؟ کیا سب کچھ میں سمجھایا کروں تمہیں؟ تم خود کیوں نہیں سوچتے میرا؟ وہ اسے دیکھتے اتنے سارے شکوے کرے گی، باران نے سوچا نہ تھا۔ پیار آیا اسی شاہ کی آنکھوں پر جو اس کے لیے بس محبت اپنے اندر رکھنے کے حق میں تھی۔ میں سوچتا ہوں تمہارا مجھے فٹ کس کر دی ہے نا، بھگ تو میرے نخرے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں۔ وہ بھی تو بچہ ہی بن جاتا تھا جسے پتا ہو کہ کوئی ہے سمیٹنے والا۔ اس میں مجھے ذرا بھی ریگریٹ نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کے نخرے اٹھانے کی خواہش ہوئی، اور وہ اکلوتے تم ہو۔ تم سکون ہو میرا، سمجھے؟ جانے اس کے بعد وہ سانس بھی کیسے لیتا۔ یہ لڑکی سب کچھ مشکل کرتی جا رہی تھی۔ ہاں سمجھ گیا۔ باران نے اس کے ماتھے کو چومتے اقرار کیا تو وہ اس لڑکی کی ڈوبتی سانس بحال ہوئی۔ آتی ہوں، وہ کہہ کر پاس سے گزری اور اس کی خوشبو باران کی سانس سانس مہکا گئی۔ اب تو وہ شکایت کرنے لائق بھی نہ رہا تھا کہ اسے کہتا مجھے کیوں نہیں مل رہی ہو۔ وہ حسرت دے کر بھی تشنگی چھین چکی تھی۔ ایک سکھ تو تھا جو باران کو بھی محسوس ہو رہا تھا، صرف اس پر کہ وہ دلارا کا سکون ہے۔ باران نے اپنا فون سائیڈ میز پر سے جا کر اٹھایا اور کسی کو میسج لکھنے لگا۔ میں انکر آیا ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے، لیکن صرف دلارا سے ملنے، تو گھر نہیں آؤں گا، پلیز آپ لوگ مائنڈ مت کیجیے گا۔ باران کا میسج اس بار فوراً ریسیو کیا گیا۔ دونوں سگڑ بہویں ناشتہ لگوانے کے بعد خود بھی بیٹھی، جبکہ تینوں مرد حضرات تو پہلے ہی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سنیں ذرا اس خراب آدمی کی بات، اپنی دلارا سے ملنے کچھ گھنٹوں کے لیے انکرا تشریف لایا ہے، اور فرما رہے ہیں حضور کہ میں آپ سب سے نہیں ملنے والا۔ آلیان نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے باران کا میسج پڑھ کر سنایا تو سبھی مسکراتے نظر آئے۔ اس مسکراہٹ میں ڈھیر سی شرارت بھی مخفی تھی۔ اس کے لچن شدید خراب ہو چکے ہیں، مطلب ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ آلیان نے دہائی دیتے انصاف چاہا۔ اسے ابھی ہی تو سکھ کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہے، رہنے دے اسے مست اپنی دنیا میں، تو کیوں جل رہا ہے جل ککڑے۔ اسماعیل یدرم تو اب باران کے خلاف مذاق میں بھی کچھ نہیں سن سکتے تھے، لیکن آزاد ضرور سب جاننے کو بےتاب تھا کہ اس چھوٹے شہزادے نے آخر کون سے کارنامے کیے جو سکھ کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔
کوئی مجھے بھی تو بتائے باران نے کیا کیا تھا؟ آزاد کی لا علمی پر سبھی متوجہ ہوئے اور پھر اس کے بعد ساری تفصیل سنائی گئی، اور رہی صحیح بقیہ کہانی اسماعیل یلدرم نے پوری کی۔ کافی صدماتی سچائیاں تھیں جو سب کو بھی ہلا گئی۔ توران سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی مجھے۔ جس خاندان میں عورت کا اپنی پسند سے شادی کرنے کی خواہش کرنا جرم ہے، وہاں ایسے وارث کا ایسا گناہ کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا۔ افسوس، یہی تو المیہ ہے کہ انصاف نام کی چیز ہی نہیں۔ آلے ذرا یہ خبیث، اسے تو میں ہی گریبان سے پکڑوں گی پہلے۔ نازلی کا بس نہ چل رہا تھا توران کو وہیں جا کر تھپڑوں سے بے حال کر دے، جبکہ افسوس تو سبھی کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے میرا میسج دے کہ رات ڈنر وہ اور دلارا حویلی کریں، پھر جہاں مرضی جائیں۔ آزاد سے بھی مل لے گا۔ بابا کے حکم پر وہ فرما برداری سے سر ہلا گیا اور باران کو بابا کا حکم ارسال کیا۔ تب تک وہ اور دلارا جانے کے لیے ریڈی تھے۔ دلارا نے بھی بلیک ہی ہر چیز پہنی تاکہ وہ باران کے ساتھ میچنگ کر سکے، اور باران نے اسے ڈنر کے بارے بتایا تو دلارا نے یہی کہا کہ وہ ضرور جائے گی، اور باران کو بھی مجبوراً جانا ہی پڑتا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی دھماکے دار دلبر اسپیشل ایپیسوڈ؟ تو یقیناً اگلی جو ساری ایپیسوڈ ہیں وہ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہیں۔ آہستہ آہستہ ناول جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، اور اپنا تبصرہ اور اچھا سا ریویو دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔